खूबसूरत समा था जनाब, यकीनन वहाँ बैठे हुए से गए थे। हमारे साथ सैयद साहब मौजूद हैं, यहाँ डॉक्टर साहबा मौजूद हैं। मैं चाह रही हूँ कि अपने टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले अपनी डॉक्टर साहबा से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और हालत रोज़ा में सब में आप चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और सम टाइम नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा जाता है कि आप बल्कि अल्लामा साहब इस पर हमें जवाब देंगे कि हमारे यहाँ गुस्सा जो है वो तो वैसे ही हम नाक पे रख के घूम रहे होते हैं और हालत रोज़ा में तो वो रखता है कि यही रखा हुआ है कि बस आपने कोई बात की, गाड़ी गलत लगाई, कोई आपने आँख थोड़ी सी बड़ी की तो मैंने अपना गुस्सा निकाला। तो क्या नफ्सियाती ये कोई चीज़ है हमारी या इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है? कंट्रोल तो ऐसा लाज़मी बात है कि चीज़ इस तरह से अगर है वो आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है तो कंट्रोल तो हम कर सकते हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आपके विल पावर की जो है वो ज़रूरत होती है। और बच्चों के हवाले से इस तरह आप बात कह रही थी कि डॉक्टर साहब आपकी सॉरी बात को काटूंगी, साइमा बहुत देर से कॉलर है हमारी जो वेट कर रही है उससे बात करनी। हेलो अस्सलाम वालेकुम साइमा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है साइमा? एक आप बात करिए, एक माशाल्लाह मेरे सेट पे मौजूद ऑडियंस वो अपने अपने मोबाइल पे अपनी अपनी कॉलें मिला रही है अलग सेटों पे। जी साइमा कैसी हैं आप? लाहौर का रोजा कैसा गुजर रहा है? नहीं, अभी इस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है हमारे पास। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं आप, कराची का सफर तो करें जरा, आए कराची मेहमान बने हमारे। आप बुलाए हमें? मैं तो कह रही हूँ आए मेहमान बने हमारे ताकि आपको पता चले 45 ग्रेड में क्या होता है। नहीं, दिन में हमारा इतना ही था, अल्लाह की तरफ से अभी बरकत रहमत हुई है। चले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी सबको बहुत रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से आप। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? डॉक्टर साहिबा से यहाँ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, अगर आप उनसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। सैयद साहब मौजूद है, उनसे कुछ पूछना चाहती हैं, शरई कोई मसाइल? यही पूछते हैं कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे किया जाए। गुस्सा किन किन वक्तों में आता है? मियाँ की गलत फरमाइशों पे, रोजा जैसे ही खुद उसके फौरन बाद बेगम चाय बना दो उसमें आता है? नहीं, चाय में बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन वैसे नॉर्मली लगता है रोजे में आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा होता है। अच्छा जी, रोजे में उनको लगता है कि उनके मियाँ को गुस्सा ज्यादा आता है। और को आप भी वजीफा बताइए क्या ऐसा पढ़े कि जिससे उनके मियाँ को गुस्सा कम आए, गुस्से के हवाले से। हाँ। उनके मियाँ को गुस्सा कम आए। हाँ। अच्छा, ये तो फिर ये है कि मियाँ को ज्यादा समझाने वाली चीज है। मेन चीज ये होती है कि जब हम गुस्सा अच्छे से समझाएंगे। अच्छा। चलें, अगर हस्बैंड इनकी बात मानते हैं तो मेन चीज ये होती है कि गुस्से के अंदर हम एंगर मैनेजमेंट करवाई जाती है। बेसिकली जो उसका मेन स्टेप है जो कि हमेशा कारआमद होता है, नॉर्मल रूटीन में भी हम लोग रेकमेंड करते हैं। कैसे करते हैं? डीप ब्रीथ अगर आप रखें, ये सिर्फ और सिर्फ चेस्ट से नहीं आपने सांस लेनी है और अंदर करनी है, बल्कि इसको कोशिश करें कि इतना वो इंटेंस हो तक आपके हो, बिल्कुल कि वो अंदर तक आपको फील हो, और उसके बाद वो आप कंसेक्यूटिव तकरीबन 5 टाइम्स 6 टाइम्स आप मुसलसल यानी 20-25 मिनट करें तो आपको बहुत हद तक आपको लगता है, क्योंकि बेसिकली हमारे जो मस्कुलर टेंशन होती है वो बहुत रिलीज होती है इससे, और वो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे एग्रेशन को और हमें पता भी नहीं चलता कि दिमागी तौर पे हम फिर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्से की जहाँ तक आपने बात की, इसकी दो वजूहत हैं बेसिकली हमारे माशरे में, एक इन्वायरमेंटल और एक फिज़िकल। इन्वायरमेंटल ये कि सुबह जब घर से हम निकलते हैं तो हर मोड़ पे हमें किसी न किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है, और वो रुकावट सिर्फ इसलिए होती है कि दूसरा आदमी कोई गलत काम कर रहा होता है और उसे फेस हमें करना पड़ रहा होता है। कोई गलत गाड़ी पार कर गया, कोई गलत सामने से गुजर गया, वगैरह वगैरह। ऑफिस देर से पहुंचे, 8 घंटे लाइट नहीं है, सारी रात जागते रहे, तो आदमी इरिटेट हो जाता है। बिल्कुल, जब इरिटेट होता है इन मसाइल की वजह से तो फिर बहुत जल्दी वो शाउट करने लगता है, और वो अपने दिल की भड़ास जहाँ वो कमजोर को जिसको पकड़ता है, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो दोस्त हो, सबको सबऑर्डिनेट हो, वो उस पर आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बार बार मुझे कान में कहा जा रहा है कि ब्रेक लेते हैं। जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम लोग यहीं मौजूद अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उन लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में, रमज़ान हमारा ईमान, जो कि इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन है।
بریک میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کری تھی اور جب ہماری گفتگو چل رہی تو 2-3 ٹپس بڑے مزے کی ملی کہ اس وقت تو خیر حالت ہے روزہ میں، لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں اور نارمل ڈیز اور آپ کو غصہ آتا ہے اور وہ غصہ آپ یا تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا فوری طور پہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، یا پھر آپ کے پاس اگر کوئی میٹھی چیز ہے تو فوراً اس کو کھائیں آپ، اس سے بھی اور پھر آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ مینٹین ہو جائے، شوگر لیول بھی، اور دوسرا یہ ایک سنت بھی کہا جاتا ہے کہ میٹھی چیز کھانے سے خوشی کا ایک جو ایموشن ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ سنت کی بات کر رہی ہیں نا، جو غصے کے لیے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اگر تم جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پانی کا بھی کہا گیا ہے وضو کر لو، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ جیسے منہ پہ پانی ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ آگ ہے اصل میں، اور آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، غصہ شیطان کی وجہ سے۔ یہ ساری باتیں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں اسی طرح سے، بالکل۔ تو یہ وہ چھوٹی ٹپس ہیں جن کو ہم لے کے میرے خیال چلے تو ہماری لائف میں یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا کبھی بہت ہائپر ہو جاتی ہوں، چھوٹی ہے وہ، تو ابھی ہم انہی چیزوں پہ خواتین آپ کو پتا اپنے مسائل لے کے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو آج اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ جی علامہ صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے جب ہم انٹروڈکشن میں تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بریک کے بعد میں نے سورہ ہمزہ پہ بھی بات کی۔ ایکچولی ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، رشوت ستانی، مہنگائی، اور ایک بغیر کسی کنٹرول کے مہنگائی، یعنی ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے اس کی پرائز یہ ہے، کنٹرول پرائز، لیکن مارکیٹ میں ایک شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کے پرائز لے رہا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کو کے اندر کیا فیلیور کس کا ہے؟ عوام کا فیلیور ہے، یہ ریاست کا فیلیور ہے، یہ کیا ہے پرابلم؟ یہ اخلاقی زوال کا شکار کیوں ہیں ہم؟ اصل میں اس جواب سے پہلے ایک تو میں جو یہ بات چل رہی تھی غصے کی، وہ میں نے ایک آدھی بات کی تھی اور وقفہ ہو گیا تھا کہ معاشرے کے مسائل کی وجہ سے بھی ایک اریٹیشن ہوتا ہے۔ دوسرا ریزن تھا جس کا جواب آپ لوگوں نے دیا، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کمزور ہوتا ہے، جسمانی طور پر جو کمزور انسان ہوتا ہے وہ زیادہ غصہ کرتا ہے، وہ چونکہ اس کی روٹیشن قوت برداشت جو ہوتی ہے وہ ذرا سی کم ہو جاتی ہے تو اس کی شاؤٹنگ ہوتی ہے، منرلز کم ہوتا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے جو انہوں نے میٹھا کہا کھانے کے لیے۔ میٹھا فوری انرجی چونکہ پرووائڈ کرتا ہے، اور فوری انرجی پرووائڈ ہونے سے آپ کا وہ ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ریڈیوس ہوتا ہے، یہ ریڈیوس ہوتا ہے اور نارمل ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فزیکلی کمزور انسان تو نہیں ہے، اور اس کو اپنی صحت کا، جس کو زیادہ غصہ آتا ہے، خیال کرنا چاہیے۔ خیال رکھنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے جواب کی طرف۔ اصل بات یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اور مذہبی طور پر بہت زیادہ گر چکے ہیں، اور ہمیں اللہ یاد نہیں ہے، ہمیں موت یاد نہیں ہے، اور ہم یہ بھول چکے کہ کتنے دن جیے۔ قارون اتنا بڑا خزانہ لے کر آج قبر میں لیٹا ہوا ہے، اور وہ خزانہ اس کے کسی کام نہیں آ رہا۔ مولا کائنات نے ایک قول ارشاد فرمایا تھا کہ کیا فائدہ اس کمائی کا کہ جو کماؤ تم، اس پہ عیش کریں دوسرے اور حساب دو تم۔ واہ واہ واہ، یعنی محنت تمہاری ہے، بالکل، ساری زندگی تم دائیں بائیں کر کے اور اونچا نیچا حلال و حرام کر کے کما رہے ہو، بالکل صحیح، اور کمانے کے بعد تم مر گئے، چھوڑ گئے اپنی اولاد کے لیے، وہ عیش کر رہے ہیں تمہاری اولاد اور آنے والے، یا لڑ جھگڑ رہے ہیں، حساب تم دے رہے ہو، اور حساب تم اس کا دے رہے ہو۔ بالکل، تو انسان بالکل یہ نہیں سوچتا کہ یہ جتنا کما لے، جتنے بڑے بڑے محل بنا لے، جتنے خزانے جمع کر لے، یہ موت سے اسے نہیں بچا سکتے، اور یہ ساتھ لے کے نہیں، یہ لے کے جا نہیں سکتے۔ تو ہم اخلاقی طور پر اس میں زیادہ جو وہ ہے ذمہ دار وہ حکومت ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ ٹرالر مین روڈ پر چل رہے تھے، اور ابھی آپ کو معلوم ہے 2 دن پہلے یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اور اپنے فیصلے پہ وہ قائم تھی کہ ہیوی ٹریفک جو وہ شہر میں نہیں آئے گی۔ ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا، لیکن عمل درآمد تو حکومت نہیں کرانا ہے، وہ تو ہے نہیں، وہ کہیں نہیں ہے۔ اس پورے ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز، لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز ہمیں نہیں، حکومت سے عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ کراچی سے عامر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہیلو، السلام علیکم عامر۔ السلام علیکم سعدیہ، رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ بیٹا، بولیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سیٹ لے کر آئے ہیں، آپ کی ہم باتیں سن رہے ہیں، آپ بہت اچھی نصیحت دے رہے ہیں ہمیں، بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ بس اسی طرح آپ شو کرتے رہیں، اور ہمیں بس آپ جو ہے پروگرام کی نصیحت دیتے رہیں۔ آپ بس آپ کو مبارکباد دینی تھی آپ کو اس کامیاب ٹرانسمیشن پر، اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے اور آپ کی تعریف کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے ہماری پوری ٹیم. جی جی تو یہ تک ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری, اخلاقی ذمہ داری. ابھی ایک واٹس ایپ پہ میسج بھی آیا تھا کہ جی 2, 3, 4 جون کو پھل نہ خریدیں. ہاں وہ بائیکاٹ کرنے کی بات کرنے کے, پھل نہ خریدیں, پھل کا بائیکاٹ کرنے کی بات. پرائسز ریڈیوس. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا زور ٹھیلے والے پہ چلتا ہے. ہم اس سے کہتے بھی ہیں کہ 5 روپے کم کر اور 10 روپے کم کر, اور نہیں خریدیں گے تو اسی کا نقصان بھی ہوگا کیونکہ وہ تو خرید لایا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پیچھے سے مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں, جو زمیندار ہیں, جو بڑیرے ہیں, جو بڑے بروکر ہیں, ان پر کون ہاتھ ڈالے, انہیں کون روکے کہ تم اصل منافع خور تو وہ ہے. یہ ٹھیلے والا تو بیچارہ 2, 4, 5 روپے کما رہا ہے اور اس کا حق بھی بنتا ہے. اتنی دور سے وہ لاتا ہے, صبح اٹھ کے جاتا ہے, دھوپ میں کھڑا ہو کے بیچ رہا ہے, اس پہ پھر چیزیں خراب بھی نکلتی ہیں اور زیادہ منافع وہ نہیں لے رہا, زیادہ منافع پیچھے سے مہنگا ہے. تو ریاست کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, لیکن ریاست کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر ایک کو اپنے طور پر یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ کا قانون, معاشرے کا قانون, انسانی قانون, اخلاقی قانون, اگر ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے. اچھا, ابھی آپ کی گفتگو سے پہلے بھی سعدیہ ایک بات کر رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا اسٹارٹ میں انہوں نے کہا تھا جو اقوام ایسی ہیں باہر جاتے ہیں, وہ اقوام جو کہ اسلام سے ناواقف ہیں یا اسلام کو نہیں وہ ایکسپٹ کرتے, لیکن وہاں پر بھی ان کے فیسٹیولز آتے ہیں, ان کے تہوار آتے ہیں, وہ پرائز کو ایک دم سے ریڈیوس کر دیتے ہیں, بلکہ مسلمانوں کے فیسٹیول میں بھی ریڈیوس کر دیتے ہیں. ابھی کی رمضان فیسٹیول میں مجھے کل بات ہو رہی تھی تو جرمنی میں اسپیشل ایک پورا بازار لگا ہے فرینکفرٹ میں جس میں سارے پرائزز جو ہیں وہ لو ہیں, سارے فیسٹیول کا وہ خیال کرتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا اخلاقیات کی, ہماری جس طرح بچوں کے ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بچوں کی, ایتھیکل جس طرح مورل ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو بیسیکلی جب مورل ڈیولپمنٹ کی جو فیز ہے اگر وہ پراپرلی ڈیولپ نہ ہو, مثال کے طور پر ہم بچوں کو اندر سپر ایگو رائٹ اینڈ رانگ کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرائیں کہ بچہ بیٹا یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, مثال کے طور پر اگر بچے نے کوئی اپنے فیور لینے کے لیے وہ کام کر لیا, یا اگر اڈلٹہڈ میں چلیں ٹھیک ہے اب ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں, لوگوں میں وہ چیزیں ہیں, ہم بھی خود ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں ان کے بیہیویئرس کو. اگر کسی نے ہمارے ساتھ ناجائز کیا, مثال کے طور پر ایک جگہ سے ٹھیلے سے ہم نے کچھ خریدا تو اس کا ہم نے دیکھا کہ اس نے ہمیں مہنگا دے دیا, ہم نے برابر والے سے پوچھا کہ بھائی تم کتنے میں دے رہے ہو, تو اس نے ہمیں بتایا یہ اتنے کا ہے, تو ہم یہ جا کے نہیں شکوا کرتے چلو کوئی بات نہیں ہو گیا. وہ جو ہم گیو اپ کر دیتے ہیں, ہم اس کے بعد دوبارہ نہیں کرتے, تو وہ بیہیویئر ری انفورس بھی کرتا ہے. یہاں سے ہماری ایتھیکل جو اخلاقیات ہے اس کو دیکھیں کہ ہم بھی ان کو آپ کہہ رہی ہیں پورا ایک سائیکل ہے یہ. ہم یعنی اس میں صرف ہم ریاست کو یا اور لوگوں کو یا بڑے جو لیڈرز ہیں یا جو ہمارے ہولڈرز ہیں, ہم ان کو صرف بلیم نہیں کر سکتے بلکہ کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں. کسی کو نہیں کریں, ہم صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سے بہتر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ سمجھ رہے ہیں, اور جو کلمہ گو ہے وہ اس کی روح تک ابھی تک پہنچے بھی نہیں. جی یہاں تک یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بلیم نہیں کرنا چاہیے, اصل میں یہ ایک فلسفہ جو ہمارے یہاں ہے نا, یہ غلط فلسفہ ہے. میں آپ میری سنیں, یہ جب تک آپ مرض کی نشاندہی نہیں کریں گے اس وقت تک مرض کا علاج نہیں ہو سکتا. بالکل ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم حکومت کو برا نہیں کہہ سکتے, ہم فلاں کو برا نہیں کہہ سکتے, ہم فلاں کو برا نہیں کہہ سکتے, یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ زخم پہ پٹی باندھ کے زخم صحیح ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی غائب ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہمیں مسائل کے ہمیں اپنے ذہن کو اتنا وسیع کرنا ہوگا کہ مسائل پر ڈسکس ہو, ہم مسائل کو سنیں, ہم برداشت کریں, ہم سمجھیں کہ مسائل ہیں کیا, اس کے جوابات کیا ہیں, اور مسائل کو گفتگو کرنے سے بھاگتا وہ ہے جس کے پاس جواب نہیں ہوتا. سیاح آپ کی بات کو روکتے ہوئے ایک دفعہ پھر میں جاؤں گی اپنے کالر کی طرف. وقاص شاید کوئی کوئسچن کرنا چاہ رہے ہیں, سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم وقاص. ہیلو. ہاں میرے بھائی, میں بہت تہ دل سے معذرت خواہ ہوں, میں بات کاٹنا نہیں چاہ رہی تھی اور بڑے مشکل سے میں نے یہ بات کاٹی. جی تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ جب تک ہم مسائل کو فوکس نہیں کریں گے, مسائل کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں یہ کہہ رہی تھی جس طرح مولانا صاحب بات کر رہے ہیں, مین بات یہ ہوتی ہے جب آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو وہ 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی ہیں. تو آپ کو پہلے اپنا کرنا چاہیے کہ پرسنلی ہم کتنا فالو کر رہے ہیں, ہم کتنی اپنی تصحیح کی طرف جا رہے ہیں,
پھر اس کے بعد اگر ہم دوسروں کے اوپر بھی فوکس کریں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جس طرح اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو وہاں ہم اپنے بیہیویئر کو نہیں نوٹس کر رہے کہ ہم کس طرح سے جو بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی لینا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ پر یہاں بہت زبردست قسم کے پراٹھے جو اپنے ہاتھ سے تیار کیے ہیں, آٹا بھی یہیں گوندا ہے, یہ کوئی بازار وہ یقیناً زبردست قسم کا ہی ہوگا کیونکہ ہم 3-4 دن سے وٹنس کر ہی رہے ہیں. اچھا, اب کیونکہ یہ میٹھے کی طرف آ چکی تھی تو میں نے کہا میں میٹھے کی ریسیپی اپنے ناظرین تک پہنچا دوں, پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو انجوائے کر لیں گے. نورپور کا ملک ہے, نورپور کے ملک کے ساتھ آپ بنا رہی ہیں جی. یہ بہت آسان میٹھا ہے اور یہ ہر ایک کے گھر میں پاپے ہوتے ہیں. رس تو آپ کے ہر گھر میں یہ پاپے ہیں, یہ موجود ہے. بالکل پرفیکٹ. یہاں سے میں دودھ اٹھا سکتی ہوں. اور یہ اور اس کا ایک عجیب سودا پن بھی آتا ہے, بہت مزیدار قسم کا, بہت آسان. ہاں, یہ میں ڈائجسٹو بسکٹ کے ساتھ بناتی ہوں. اچھا, آپ اس کے ساتھ بناتی ہیں. یہ میں نے کارن فلاور لے لیا جی, اور اسے میں نے نورپور ملک جو صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. صحیح. اس کو تھوڑا سا ایسے کارن فلاور نہیں لینا, اس کے لیے کوئی کسٹرڈ نہیں نہیں کوئی کسٹرڈ نہیں. آپ نے اس کے اندر یہی لینا ہے اور یہ بہت ہی آسان, بچے بھی کھا لیں گے. یہ جیسے ہمارا ایک شاہی ٹکڑے. شاہی ٹکڑے, ہاں بالکل, سب کے گھر میں ہوتا ہے. عربک ڈش آپ نے کہا تھا. بہت ہی, یہ ٹرکش ڈش ہے. ہاں ٹھیک. اسی کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کرتے جاتے. جی ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم سعدیہ جی, بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ, بہت بہت مبارک. یہ تو آپ کی خوبصورت نگاہیں جناب, بہت شکریہ رافعہ, تھینک یو سو مچ. بولیے کیا کہنا چاہیں گی, کس سے بات کرنا چاہیں گی؟ جی میں آپ ہی سے بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہو پروگرام کی, اور بہت شکریہ. عالم صاحب سے ملاقات بات کرنے کی سوال کرنا تھا. بہت شکریہ. وہ یہ کہ رمضان میں شوگر والے جو پیشنٹ ہیں, ذرا آواز بڑھا دیں پلیز ایم سی آر والے سیٹ پہ. ہلو ہلو جی, میں یہ بول رہی ہوں کہ جو رمضان میں جب آڈیو کم ہو گئی ہے ان کی, کس طرح سے لیں. اچھا, آپ کی آواز لگ رہا ہے جیسے آدھی بات چھپ کے کرتی ہیں, آدھی بات بالکل صحیح کرتی ہیں. یہ مطلب چھپ کے فون کریں یا کھل کے فون کریں, تو ذرا کھل کے بولیں تاکہ آواز آپ کی کھل کے آئے. جی میں نے ٹی وی کی آواز بند کی ہوئی. اچھا, میں یہ کہہ رہی ہوں جو شوگر کے مریض ہیں, شوگر کے مریض میں انسولین کب لیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کوشچن کلیئر ہو گیا جی. میرا خیال میں علامہ صاحب سے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. علامہ صاحب, یہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں, یہ انسولین کس طرح سے لیں, کس وقت لیں, کس طرح لیں؟ یہ بہتر تو یہ ہوگا کہ اس سلسلے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سحری سے پہلے لیں تو وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ لوگوں کی شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے, انہیں دن میں 2 ٹائم لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ افطار کے بعد بھی انہیں فوراً لے کر اور پھر افطار. اچھا, روزے کے درمیان تو انسولین نہیں لے سکتے؟ روزے کے درمیان نہیں لے سکتے. آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اپنے جو آپ کے ذاتی جو فزیشین ہیں, ذاتی جو معالج ہیں, ان سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں, اور اگر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر وہ کوئی ٹائمنگ بتا دیتے ہیں انسولین لینے کی تو پھر اس پر عمل کریں. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. رمضان ہمارے ایمان افطار کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ مت سمجھے کہ سادے تب سے اب تک یاد کھڑی ہے, میں نے اپنی پوری ٹیبل سجا دی ہے, کھانا سج چکا ہے, لیکن اب باری ہے ڈرنک کی. تو آج ہم اسپرائٹ سے کیا بنا رہے ہیں یہ ہم نے جاننا ہے. آپ ہی غائب ہوگی میرے فریم میں سے, اپنی طرف میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں. یہ ہم بنا رہے ہیں سٹرس ڈرنک. اچھا, صرف آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا بنا رہی تاکہ پھر میں اس طرح چلی جاتی ہوں. اچھا, انگریڈینٹس بتا. یہ اورنج جوس میں نے ڈالا ہے, اورنج لیمن میں نے ڈال دیا اس میں لیمن جوس. ٹھیک. اور یہ آپ ڈالیں گے برف. صحیح. اور اس میں آپ نے پودینہ ڈال دیا ہے, زیادہ سارا, بہت سارا, اور کالا نمک. اور اس میں تھوڑا سا اگر بلڈ پریشر ہے تو پھر کالا نمک اوائڈ کر دیں. صحیح ہے. اور پھر اس میں آپ 4 ٹیبل اسپون شوگر ڈال دیں, اور اس کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے. اور جب بلینڈ کر لیں تو بعد میں یہ ڈلے گا, تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے, ہاں, جب تک آپ کا منٹ بلینڈ ہو جائے. ٹھیک ہے.
یعنی کہ آپ نے پودینے کو اچھی طریقے سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ ایک مشکل کام جو آپ اسے کروا رہی ہیں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. یہ لیں. اوکے جناب, تو اسپرائٹ سے صرف یہی نہیں کہ آپ صرف اسپرائٹ سرپ پیئیں, اسپرائٹ کے آپ مزے کو مزید دوبالا بھی کر سکتے ہیں اس طرح کی مزیدار ڈرنکس بنا کر, جو ہمیں اس کا ناہید انصاری صاحبہ بتا رہی ہے, اور اس کو ٹھنڈی کر لیں. اور یہ اسی وقت سرونگ والی ہے کہ روزے سے تھوڑی تھوڑی دیر پہلے اگر آپ یہ بنا کے سرو کریں گی تو اس کی ایک تازگی جو ہے وہ الگ ہی ہوگی. اس کی اسمیل اتنی فریش آ رہی ہے. بالکل. تو یہ ٹرے لے کے میں وہاں چلوں گی, اور یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری بہت ہی پیاری ایک اور مہمان, میری بہت اچھی دوست جنہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ کام کیا, اور ہم دونوں بڑے پرانے ساتھی اس انڈسٹری کے, اور اب ماشاءاللہ سے وہ جو ہے اپنے سیلون کو بھی اتنا ہی ٹائم دیتی ہیں جتنا اپنے گھر کو ٹائم دیتی ہیں, اتنا ہی وہ ٹی وی کو بھی ٹائم دیتی ہیں. جب جب انہیں زحمت دیتے ہیں وہ ضرور آتی ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے ان کی گفتگو سن کے, ان کی باتوں کو سن کے. بڑا سلجھا ہوا سا انداز ہے, اور یہ ہمیشہ سے, ابھی سے نہیں ہوا. یہ نہیں کہتے کچھ لوگوں میں شادی کے بعد چینج آ جاتا ہے, ان کے اندر یہ انداز ہمیشہ سے تھا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی بہترین ہمارے مہمان اس وقت موجود ہیں, ڈاکٹر زبیر, جن کا تعلق ہے جی انڈس ہاسپٹل سے, جو کہ آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انڈس ہاسپٹل اس وقت پاکستان کا سب سے خوبصورت ہاسپٹل ہے, جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے. ڈاکٹر باری, سوری ڈاکٹر صاحب نے اگر آپ کا نام غلط لیا, ڈاکٹر باری ہمارے ساتھ موجود ہے. تو یہ دیکھیں, میں اس ٹرے کے ساتھ جھولتی جھالتی یہاں پہنچی ہوں. کوئی تالیاں میرے لیے بھی کبھی بجا دیا کرو, سب کچھ کرواتے ہو تم لوگ مجھ سے. تو آگے زبیر بھائی آپ لے کے چلے, تو میں سیٹنگ کر لوں. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں, وہ اصل میں آپ صحیح کہہ رہی تھی, وہ جھولتی جھالتی بھی آ رہی تھی, تو آپ نے وہ ڈاکٹر زبیر بول دیا وہ غلطی سے. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عبد الباری صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, CEO ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی ہماری ٹرانسمیشن میں مختلف جب ہم لوگوں کو بلاتے ہیں, مدعو کرتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک دفعہ ہم نے انٹرویو کیا تھا بڑا تفصیلی. یہ جو انڈس ہاسپٹل ہے, اس کے اندر میں نے ابھی جب ہم بریک پہ تھے تو میں نے جو ان سے چیزیں معلوم کی, تقریباً 4.25 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے ان کا, جو یہ ڈونیشن سے, زکوٰۃ فنڈ سے یہ اکٹھا کرتے ہیں. اور ان کے پاس ہر قسم کی جو آپریشنز ہیں, OPD ہے, سارے کے سارے پیشنٹس کے لیے ان کا علاج جو ہے وہ فری ہے. ابھی مجھے پتا چلا اور سن کر بڑا تعجب ہوا, اور آپ کو بھی تعجب ہوگا, کہ ان کے ہاسپٹل میں کوئی کیش کاؤنٹر ہے ہی نہیں. کیش کاؤنٹر نہیں ہے. لہٰذا وہ تمام حضرات جن کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہو اور وہ نیڈی ہوں, وہ اگر افورڈ نہ کر سکتے ہوں, تو انڈس ہاسپٹل میں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی ہم عبد الباری صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ کیا ڈاکٹر صاحب کس طرح کے پیشنٹ ہیں, اور کون سے اصل میں مین ڈیزیز ہیں جن کو کہ وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں, انڈس ہاسپٹل میں تمام امراض کے علاج ہوتے ہیں, سوائے نیورو سائنسز کے علاوہ. نیورو سائنسز کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے جی. رائٹ. ابھی پہلے جو 3 سال پہلے جو آپ سے ملاقات ہوئی تھی, اس وقت میٹرنیٹی یا گائنی کا وارڈ نہیں تھا. اب ہمارا پورا ایک ہاسپٹل, گائنی کا 78 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. اب آپ ایکسپینشن پہ بھی تو جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں, اس کو ہم تقریباً 1000 بیڈ پہ لے جائیں گے انشاءاللہ 2019 تک. ڈاکٹر صاحب آپ آہستہ بول رہے ہیں یا میں ذرا اونچا سننے لگی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ شاید دھیما بول رہے ہیں. دھیما بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو 2019 تک یہ 1000 بیڈ پہ چلا جائے گا انشاءاللہ. ویسے تو پلان, یعنی اس وقت آپ تقریباً کوئی 250-300 بیڈ کے ہاسپٹل ہیں, لیکن اب 2019 تک ٹارگٹ ہے کہ 1000 بیڈ تک آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ماسٹر پلان کے اندر یہ 2024 تک یہ تقریباً 1800 اور میں ایک چیز بتاؤں بھائی کہ انڈس ہاسپٹل میں کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ امیر ہیں, آپ غریب ہیں, آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے ہیں یا نہیں ہے. کوئی آپ کے اسٹیٹس کو نہیں جج کر رہا ہوتا کہ آپ کس گاڑی سے اتر رہے اور کس گاڑی سے نہیں اتر رہے. تو وہاں سب کو ایک جیسا ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ میں نے یہاں وزٹ بھی کیا ہوا ہے اور میں جا چکی ہوں, تو اس لیے مجھے اس کے بارے میں اتنا پتا ہے کہ وہ بہت بہترین, جیسا آپ نے کہا کہ ایک جو ان کی لیبارٹری ہے, جو ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, وہ مطلب کسی بھی ایک اچھے باہر کے ہاسپٹل کو اگر آپ میچ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوگ خاص طور پر علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ تنقید جو ہے وہ تنقید ہی نہیں ہوتی, کبھی کبھی کچھ لوگوں کو احساس دلانا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ذرا سی بھی بیماری ہوتی ہے, ہم اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. اپنے ملک میں ایسے جو ہے ہمارے پاس ہاسپٹلز موجود ہیں, اگر آپ چاہیں تو وہاں بھی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ورنہ اپنے قلب کو ٹھیک کر لیں تو وہی بہت بہتر ہے نا. کیا کہے گی تحریر؟
بالکل سیکھا, اور میرے خیال سے اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں ابھی جب بریک پہ تھے ہم لوگ تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں سے آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈونیشن چاہیے, وہ ڈونیشن کے لیے پلیج کر رہے ہوتے ہیں, شوز کر رہے ہوتے ہیں, میراتھونز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن انڈس کا جتنا کنٹریبیوشن ہے اس وقت ہمارے اس شہر جو اتنا بڑا شہر ہے اس حساب سے ہم کبھی ڈونیشن کے لیے کال نہیں سن رہے ہوتے, ہم آواز نہیں سن رہے ہوتے. صحیح بات ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اینڈ آئی تھنک جو لوگ وہاں جاتے ہیں ایکسپیرینس کرتے ہیں, میں کبھی گئی تو نہیں لیکن بہت سال پہلے جب میں شو کر رہی تھی تو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, تو اس وقت بھی یہی بڑی خوبصورت بات لگی تھی مجھے, اور مجھے یقین نہیں آیا تھا جب کہا کہ ہمارے پاس کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. تو اب ماشاءاللہ 9 سال ہو گئے ہیں اس بات کو بھی, اور آج بھی وہی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پی اے باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے, آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے جی آپ فیس جمع کرا دیں, تو ڈاکٹر صاحب کا ٹائم میں آپ کو تب دوں گا. تو وہ اس طرح کے ماحول میں اگر اس طرح کی کوئی ہاسپٹل یا فیسلٹی ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. اور سارے بیسٹ ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے یہاں موجود ہیں. جناب ایسے ہی ایک ادارہ عبدالستار ایدھی صاحب کا, جنہوں نے ساری زندگی یتیموں مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا, ان کو اپنے سینے سے لگایا, آج وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. کچھ ادارے ہوتے ہیں جو اپنے نام سے چلتے ہیں. ہمیں ایدھی صاحب کے بعد احساس ہوا کہ ایدھی صاحب کا ادارہ تو ایدھی صاحب کی وجہ سے چل رہا تھا. نہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو ایک بنیاد رکھی تھی. اس بنیاد کے اوپر اب عمارت ہم نے کھڑی کرنی ہے. جس عمارت کو وہ بنا کے گئے ہیں, سجا کے گئے ہیں, پلیز اسے ڈھہنے نہ دیں, کیونکہ ان کا ساتھ دیجئے. کوکا کولا نے ایک بہت اچھا ساتھ دیا ہے, کوک نے ان کے ساتھ مل کے. لیجئے اس سال بھر کے پیے, پیسے ہی آپ کو لوگوں کو کون منع کرتا ہے کوک پینے سے, لیکن اس دفعہ ایک نیکی کے لیے جب آپ کوک خریدیں گے تو یقین مانی جو آپ کا دیا ہوا ہدیہ یا جو بھی آپ کی زکوٰۃ جو بھی آپ ایدھی فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں, کوک نے کہا ہے کہ ہم اس کو ڈبل کر کے وہ جو آپ کا زکوٰۃ ہوگی یا جو آپ کا ہدیہ ہوگا وہ ڈبل ہو جایا کرے گا. تو آپ سوچئے کہ آپ کے 1 روپے اگر ایدھی فاؤنڈیشن میں پہنچ کے 2 روپے بن رہے ہیں تو کیا بڑی بات ہوگی, اور پھر اس کے پاس وہ کتنے اس کا ثواب دیتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے. جی 2-3 باتیں اگر مجھے بھی جانتی ہوں. جی علامہ صاحب, ایک تو وہ ڈاکٹر صاحبہ سے بات ہو رہی تھی تنقید کے حوالے سے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی اصلاح. دراصل انہوں نے 2 باتوں کو مکس کیا. ہم ایک پرٹیکولر موضوع پہ جو بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے کہ اس کا رسپانسبل کون ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے, اس حوالے سے ظاہر ہے کہ میں اپنی ذات سے کو دیکھوں کہ میں تو نہیں مہنگائی کر رہا یا آپ تو نہیں مہنگائی کر رہا, آپ انوالو. تو ایک پرٹیکولر حوالے سے ہمیں کسی نہ کسی کو مینشن یا کسی نہ کسی کو ذمہ دار دیکھنا ہوتا ہے کہ صاحب یہ ذمہ دار ہے اور یہ اس کو کنٹرول کریں. ہاں, اجتماعی حوالے سے جو معاشرے کی ہماری اجتماعی برائیاں ہیں اس میں یقیناً ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے قانون کی پاسداری کریں. بالکل صحیح, وہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد دوسری بات ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اور ایدھی کے حوالے سے بات کی, میں کہتا ہوں یہی اصل اسلام ہے. بے شک یہ انسانیت کی خدمت جو یہ کر رہے ہیں یہ اسلام ہے, وہ گلے کاٹنا اسلام نہیں ہے. اور وہ یعنی کہ چاہے وہ نبی کے نام پر ہو, چاہے وہ قرآن کے نام پر ہو, چاہے وہ مسلک کے نام پر ہو, کسی کو قتل کر دینا, آبادیوں کو اجاڑ دینا, وہ اسلام نہیں. اصل اسلام یہ ہے. وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر رویاں. تو ہماری وہ عبادتوں کا اسی وقت یہ ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی اور زیادہ قابل قبول ہوں گی جب ہمارے دل میں انسانیت کا درد ہوگا, جب ہم انسانیت کو بلند کریں گے. چاہے ایدھی صاحب ہوں, چاہے ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہوں, خدا ان کی عمر دراز کرے, انہیں صحت عطا فرمائے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ انسانیت کا سر بلند کر رہے ہیں. یعنی جب آپ انٹرنیشنل اگر کبھی بیرون ملک جائیں تو ہمارے جو اسلامی پکچر جو آ رہی ہوتی ہے وہ وہی اسی قتل عام کی, اسی فساد کی آ رہی ہوتی ہے. ہمیں چاہیے, میڈیا کو چاہیے کہ ایسی شخصیات کو زیادہ شو کریں, پیش کریں, ہائی لائٹ کریں کہ ہمارے پاس یہ ہے اسلام اور یہ ہے اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ. صرف امریکہ میں یا یورپ میں یا یہودیوں میں یا عیسائیوں میں نہیں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس بھی ایسے درد مند اور ایسے انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ اصل اسلام ہے جو ہم دنیا کو جس کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب, آپ کو یہ جو آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو کون کون سی ایسی چیزیں ہرڈلز ہیں, کون سی مشکلات ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کو یا ارباب اختیار کو بھی اگر ہم اس چینل کے توسط سے بتانا چاہیں, کچھ نہ کچھ آپ ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہوں گے, وہ کیا ہیں پرٹیکولر اگر آپ بتانا چاہیں؟ سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنج ہمیں نظر آیا تو وہ ہیومن ریسورس کا تھا. ہیومن ریسورس کا میجر چیلنج.
جو آج کل کے جو لوگ پروڈیوس ہو رہے ہیں کی کوالٹی بہت اچھی نہیں ہے. اچھا مطلب ڈاکٹرز جو آ رہے ہیں ان کی بھی کوالٹی اچھی نہیں ہے, ڈاکٹرز ہیں چاہے ٹیکنیشینز ہیں, کچھ بھی ہے. ٹھیک. تو ہم نے جب شروع کیا تھا ایز اے پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ شروع کیا تھا کہ جس میں ہم پوسٹ گریجویٹ بنائیں گے. تو 1 سال کے اندر اندازہ ہو گیا کہ جو مارکیٹ سے لاٹ مل رہی ہے نا وہ ایسی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کے ادارے جو ہے نا بلڈنگوں سے پیسوں سے نہیں چلتے. پیسے بلڈنگ بن جائے, بڑی خوبصورت بلڈنگیں بن جاتی ہیں, لیکن لوگ چاہیے, اور لوگ بھی وہ چاہیے جن کے اندر پیشن ہو, ایمپیتھی ہو. جب وہ نہیں ہوگا تو پیسے بہت سارے ہوتے ہیں, لوگ دنیا میں ہر جگہ, یہاں بہت پرائیویٹ ہاسپٹل بھی چل رہے ہیں, لیکن یہ کہ شکایتیں رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا کچھ نا ہمارے بھی انڈسٹری میں ہوتا تھا, آپ یقین مانیں یہ کام ہمارا بھی کام, چاہے آپ کا کام ہو کوئی بھی کام ہو, یہ پیشن سے ہوتا ہے. اب ہم آپ کے اندر جذبہ نہیں ہوگا, جذبہ نہیں ہوگا, شدت بہت امپورٹنٹ لیک کرتی جا رہی ہے. آپ کسی بھی ویسے کوالٹی والا رونا تو ہر فیلڈ میں ہے, کیونکہ کوانٹٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کوالٹی کا کنٹرول جو ہے نا وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. تو یہ تو ہر جگہ ہے, اور یہ جو فیلڈ ہے اور خاص طور پر ڈاکٹر ہونے والا تو یہ تو اتنی سینسیٹیو چیز ہے کہ وہ زندگی اور موت پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا رسپانسبل ہونا پڑتا ہے, اور نہ صرف رسپانسبل ہونا پڑتا ہے, اس چیز کو محسوس کرنا پڑتا ہے جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ کا پروفیشن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا نوبل ہے. تو یہ میرے خیال سے لوگوں نے اب کہیں کہیں اس کو چھوڑنا شروع کر دیا, کیونکہ اٹس مور آف اے بزنس. لیکن اس کا ریزن کیا دکھتا ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا خود کیونکہ زندگی کا اتنا تجربہ ہے, تو اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بچوں میں وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی جو پڑھ کر آ رہے ہیں. ڈاکٹری پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. میری اپنی نند کی بچیاں پڑھ رہی ہیں, وہ رات دن بچیاں پاگل ہوئی ہیں پڑھ کے. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جب اتنا سیریس ایک چیز کو لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس میں اتنے سیریس ہوتے کیوں نہیں پھر؟ دیکھیں یہ بیسیکلی جنرل معاشرہ کے انحطاط ہے, مطلب اسی معاشرے سے ہی لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں, کسی اور جگہ سے نہیں آ رہے. اور پھر دوسری جو بہت اہم چیز ہے نا, جو ہمارے کریکولم کے اندر جو ہے نا ایتھکس نہیں پڑھائی جاتی, ایتھکس نہیں ہے, ایمپیتھی نہیں پڑھائی جاتی. دیکھیں یہ چیزیں, اور گھر کی تربیت ختم ہوتی جا رہی. ہمارا جو خاندان کا جو ایک انسٹیٹیوشن تھا نا, نانا نانی دادا دادی وہ جو مل کے رہتے تھے نا, تو وہ تھا. اور پھر پڑوسیوں کا, مجھے ہمیں یاد ہے جب ہم اپنے محلے کی گلی میں داخل ہو جائے بالکل سیدھے ہو جاتے تھے, کیونکہ کوئی بھی پڑوسی انکل جو ہے نا وہ جوتا بھی لگا سکتے تھے کہ آج اگر کسی نے پڑوسی نے کچھ کہہ دیا تو لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے میرے بیٹے کو روکا. اگر ٹیچر بھی کچھ کہہ دے تو پیرنٹس اس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں کہ لڑنا کیا ہو رہا ہے. بیسیکلی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں تربیت کی کمی اور جو اہم بات جو انڈس ہاسپٹل کی دیکھیں کامیابی میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ ایک پختہ یقین ہے. اور یہاں سے مطلب زبان سے ہم سب کہتے ہیں کہ جی اللہ کرے گا, لیکن ہم سب کو پتا ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں. لیکن جو چیز یہاں سے کہی جائے تو میں مان نہیں سکتا نہ ہو. تو جب ہم لوگ شروع کر رہے تھے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ چل نہیں سکے گا ڈاکٹر صاحب, آپ 1 مہینہ 6 مہینہ سال میکسیمم میں آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. آج الحمدللہ ہم 10ویں سال پہ ہیں, کسی ایک مریض کو واپس نہیں بھیجا گیا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارا 10 کروڑ سالانہ سے آج ہم 4 ارب تقریباً پہنچ گئے ہیں. ایک ہسپتال سے 8 ہسپتال پورے پاکستان میں الحمدللہ ہو گئے ہیں. تو یہ ایک یقین ہی ہے. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو چھوٹا سا بریک لے لوں میں, بریک کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے انڈس ہاسپٹل کی تمام ڈیٹیلز پہنچ رہی ہیں یہاں لکھی ہوئی آ رہی ہیں اسکرین پر. تو جو بھی آپ اپنے عطیات یا آپ دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ وہ آپ جمع کرا سکتے تاکہ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں اور نیکیاں سمیٹیں, اور خاص طور پہ اس خوبصورت مہینے میں مزید ڈبل ہو کے وہ رحمتیں جو ہیں آپ کو ملیں گی. لیتے ہیں بریک کے بعد واپس